किया गया है माने मुफरत के लिए, अकेले बामाना लफ्ज के लिए, जिसे उर्दू में हम लफ्ज बोलते हैं पानी, वानी। तो इसमें जो पानी है ये एक बामाना लफ्ज है, जो वानी है वो इसके साथ मुहमल है। तो ये एक बामाना जो लफ्ज होता है उसको हम कहते हैं कलिमा। अक़सामुल कलिमा की, अब हम ये देखते हैं कि कलिमा की क्या इक़साम है, क्योंकि ये नहव का मौजू है। सबसे पहले कलिमा, तो हम इसकी बात करेंगे। 3 इक़साम है, इस्म, फेल, हर्फ। कलिमा की 3 इक़साम है, कौन कौन सी? इस्म, फेल और हर्फ। सबसे पहले है इस्म। इस्म की तारीफ, अल कलिमतुल्लती दल्लत अला ज़ातिन औ मानिन व लम तदुल्लु अला ज़मानिन तुसम्मल इस्म, कि एक ऐसा कलमा है जो अपनी ज़ात पर दलालत करता है या अपने माना पर, अला ज़मानिन, और ये किसी ज़माने पर दलालत नहीं करता, तो सम्मल इस्मु, इसको इस्म कहा जाता है या इसका नाम इस्म रखा जाता है। कि इस्म एक ऐसा कलमा है कि जो अपने ज़ाती माना पर दलालत करता है और इसमें से तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना भी नहीं पाया जाता। माजी, हाल, मुस्तकबिल में से कोई ज़माना इसमें नहीं पाया जाता। नहवु, इसकी कुछ मिसाल, अल हाइद, ज़ैदुन, फरसुन। अब ये एक बाकायदा एक नाम है, ठीक है। अब इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जा रहा, ना माजी, ना मुज़ारे, ना माजी इसमें पाया जा रहा है, ना हाल, ना मुस्तकबिल। ये एक नाम है और हमें इसे समझ आ रही है। अल हाइद, बा, ज़ैदुन एक आदमी का नाम है, फरसुन एक जानवर का नाम है। जैसे हम उर्दू में इसको कहते हैं कि इसमें किसी शख्स, चीज या जगह का नाम उसे इसमें कहा जाता है और इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता। इसके बाद हम चलते हैं कलिमा की दूसरी किस्म, फेल की तरफ। अल फेल, अल कलिमतु तदुल्लु अला मानिन फी लफ्ज़िहा व यक़्तारिनु मानाहा बिअहदिल अज़मिनति सलासा। फेल एक ऐसा कलिमा है जो दलालत करता है कि लफ्ज़ी यानी अपने माना पर खुद दलालत करता है, लेकिन तीनों ज़मानों में से कोई एक ज़माने साथ मिला हुआ होता है। मिसाल देखें, सामिया यस्माउ। अब सामिया उसने सुना, अब इसमें माजी पाया जा रहा है। यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा, इसमें हाल और इस्तिकबाल दो जमानों में से यानी जो मिसाल बयान की गई है इनमें जमाना पाया जा रहा है और ये अपने माना पर भी दलालत करते हैं। तो इस्म और फेल की तारीफ में यही है, ये दलालत तो अपने अपने माना पर करते हैं, लेकिन इसमें जमाना नहीं पाया जाता, लेकिन फेल में जमाना पाया जाता है। तीनों जमानों में से कोई एक जमाना पाया जाता है। तो आई होप कि ये आपका क्लियर हो चुका होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, हर्फ की तरफ। कि हर्फ एक ऐसा कलमा है जो अपने माना पर उस वक्त तक दलालत नहीं करता कि जब के साथ कोई और हर्फ इसम या फेल ना मिल जाए। नहू मीन, अब ये एक हर्फ तो है, एक कलिमा तो है, लेकिन हमें इनके माना उस वक्त तक नहीं सही तरह से पता चल सकते जब तक कि इसके साथ कोई ना कोई इसम फेल या इसम फेल इस्तेमाल नहीं हो गई। यानी ये जो हरूफ हैं ये रब्त देने के लिए पैदा होते हैं। जैसे रजुलुन फिद्दारी, आदमी घर में है। अब जो फी लगा है, अब हमें पता चला कि फी एक माना दे रहा है। इसी तरह ज़हाबा मिनल मस्जिद, के वो मस्जिद से निकला। अब हमें इला का माना पता चल रहा है कि इला ये हर्फ इस्तेमाल हो रहा है, ये तरफ का माना दे रहा है। तो ये थी इस्म की कलिमा की 3 इक़साम। नहव के मौजू में 2 चीजें आती हैं, कलिमा और कलाम। तो सबसे पहले कलिमा, कलिमा की 3 इक़साम है, इस्म, फेल, हर्फ। हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करते चले जाते हैं कि इस्म जो अपने जाती माना पर दलालत करता है और इसमें कोई जमाना पाया नहीं जाता, और इसके अलावा फेल जो है कि वो अपने जाती माना पर दलालत करने के साथ साथ उसमें कोई ना कोई जमाना भी पाया जाता है। और हर्फ उस वक्त तक हमें कोई माना नहीं देता जब तक कि उसके साथ इस्म या फेल ना लगाया जाए। अब हम चलते हैं कलाम की तरफ। कलिमा का नहव का जो दूसरा मौजू है वो है कलाम। तो कलाम जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि मुरक्कब मुफीद हमारे पास है। मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब कहते हैं जो 2 कलमों को मिलाकर कुछ बनाना, ठीक है। मुफरद आपको पता है एक जाती माना पर जो दलालत कर रहा है, ठीक है, एक माना होता है, और मुरक्कब जिसमें 2 शामिल हो जाएं। तो मुरक्कब मुफीद अल कलाम, यानी मुरक्कब मुफीद को अल कलाम भी कहते हैं और जुमला भी कहते हैं। अच्छा, मुरक्कब मुफीद अल कलाम लफ्ज़ुन तज़म्मनु कलिमतैनि
بحيث تفيد المخاطب فائدة تامة يصح السكوت عليها. یہ مرکب مفید ایسا لفظ ہے یا ایسا کلام ہے جو مشتمل ہوتا ہے دو کلمات پر، بحیث اس حیثیت سے کہ وہ مخاطب کو مکمل فائدہ دیتا ہے جبکہ وہ اس کا خاموش رہنا اس پر صحیح ہو. یعنی اس کو ہم اردو میں یوں سمجھتے ہیں کہ مرکب مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا اپنی بات کہہ چکے اور سننے والوں کو اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ یا کوئی نہ کوئی خبر حاصل ہو. ٹھیک ہے، جیسے قام زید، زید کھڑا ہوا، زید قائم، یا زید کھڑا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ اب اس سے ہمیں ایک خبر حاصل ہو رہی ہے کہ زید کھڑا ہے، اس کی کیا کنڈیشن ہے، وہ اس وقت کیا کر رہا ہے، ہمیں معلوم ہو رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں. اس کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. آپ کو بلاغہ میں بھی سر نے بتایا تھا کہ جملہ خبریہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، اور جملہ انشائیہ وہ ہوتا ہے، جملہ خبریہ میں بھی آگے سے دو قسمیں آ جاتی ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ کہ جس کا پہلا حصہ اسم اور دوسرا جو بھی ہو، فعل ہو، کچھ بھی فاعل ہوتا ہے اس کا. اور جملہ فعلیہ کہ جس کا پہلا حصہ فعل ہوتا ہے. اور جملہ انشائیہ وہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے. اس کے آگے قسمیں آ جاتی ہیں، اس میں امر، نہیں، تعجب، وقوع، معاملات، یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں. یہ ہے مرکب مفید، جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، یا یہ دو کلموں پر مشتمل ہوتا ہے مرکب مفید. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب کہنے والا اپنی بات کہہ چکا ہوتا ہے تو سننے والے کو اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ یا خبر حاصل ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں مرکب غیر مفید. مرکب غیر مفید یہ ہے کہ لفظ تضمن کلمتین، کہ یہ بھی دو کلموں پر مشتمل ہوتا ہے. لا تفید المخاطب فائدہ تامہ یصح السکوت علیہا، کہ لیکن یہ مخاطب کو مکمل فائدہ نہیں دیتا کہ جب وہ خاموش ہو جاتا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ دو کلموں پر مشتمل ہوتا ہے مرکب غیر مفید، لیکن جب کہنے والا اپنی بات کہہ جاتا ہے لیکن سننے والے کو اس سے کوئی فائدہ، مکمل فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اسے بات مکمل سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے، جیسے غلام زید، سوری میں ایگزامپل لکھنا یہاں بھول گئی. مرکب غیر مفید غلام زید، زید کا غلام. اب زید کا غلام کیا ہے؟ زید کے غلام کو کیا ہوا ہے، وہ کھڑا ہے، بیٹھا ہے، اس کی کیا سچویشن ہے. یہ مکمل جملہ نہیں ہے، یہ آدھا جملہ ہے ہمارے لیے. زید کا غلام یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ آدھا جملہ ہے، مکمل نہیں ہے. ہم یوں کہ غلام زید حضر، کہ زید کا غلام حاضر ہوا، تو پھر ہمیں بات سمجھ آتی ہے. تو مرکب مفید وہ ہوتا ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے اور سننے والے کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، اسے مرکب غیر مفید کہتے ہیں. مرکب غیر مفید میں تین چیزیں آ جاتی ہیں، اس کی تین اقسام ہیں. نمبر 1 مرکب اضافی، نمبر 2 مرکب بنائی، نمبر 3 مرکب مناسب. تو میں آپ کو بتاتے چلتی ہوں. مرکب اضافی میں دو اسم ہوں گے، ٹھیک ہے، ایک مضاف ہوتا ہے، ایک مضاف الیہ. ان دونوں کے درمیان ایک نسبت ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا غلام زید، زید کا غلام. اب ان کے اندر نسبت ہے کہ یہ جو غلام ہے وہ کس کا ہے؟ زید کا ہے. یہ ہوتا ہے مرکب اضافی. اس کے بعد ہے مرکب بنائی. مرکب بنائی یہ ہوتا ہے کہ دو اسموں کو ہم اکٹھا کر لیتے ہیں، اور لیکن اس کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہوتی، کوئی اسناد نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان میں کوئی رب دینے والا حرف ہوتا ہے. جیسے احد عشر سے لے کر 9 عشرہ تک، 9 عشرہ تک. اب اصل میں یہ کیا تھے؟ احد و عشر، 9 و عشر. واو ان میں تھا لیکن واو کو حذف کر لیا گیا ہے. ان کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ احد عشر سے لے کر 9 عشرہ. تو یہ ہوتے ہیں مرکب بنائی. دو اسم ہے نا، احد 1، عشرہ 1، 9 1، عشرہ 1. دو اسم ہو گئے لیکن ان کے درمیان نہ کوئی نسبت ہے اور نہ ہی کوئی رب دینے والا حرف ہے. اس کو کہتے ہیں مرکب بنائی. مرکب مناسب. مرکب مناسب بھی ایسا ہی ہے کہ دو اسموں کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے. یہ الگ الگ بھی نہیں ہوتے، اکٹھے ہوتے ہیں، اور ان میں کوئی ربط بھی نہیں ہوتا. کوئی جیسے بال ہے، بکا، بال ایک الگ چیز ہے، بکا ایک الگ چیز ہے. تو یہ دو کو اکٹھا کر لیا گیا ہے. تو یہ ہوتا ہے مرکب مناسب. جی، یہ کلام کی دو قسمیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید. مرکب مفید کے جس سے سننے والے کو کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی دو قسمیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. اور مرکب غیر مفید کہ جس میں دو کلمے ہوتے ہیں لیکن اس سے کسی کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. اس کی تین اقسام ہیں، مرکب اضافی اور مرکب بنائی، مرکب مناسب.
اس کے تینوں کا میں نے آپ کو بتا دیا. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف. مرکب توصیفی. جی مرکب توصیفی ہوا اس کی سب سے پہلے ہم تعریف دیکھیں گے. والترکیب الذي يشتمل على الموصوف والصفة کہ یہ ایک ایسا مرکب ہے یا ایسے کہ جو مشتمل ہوتا ہے موصوف اور صفت پر. یعنی یہ ایک جملہ ہوتا ہے کہ جو دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. ایک موصوف ہوتا ہے, ایک صفت ہوتا ہے. الصفۃ تتبع علی الموصوف, اور صفت جو ہوتی ہے وہ تابع ہوتی ہے موصوف پر. کس لحاظ سے؟ معرفہ ہونے کے لحاظ سے, نکرہ ہونے کے لحاظ سے, واحد تثنیہ جمع ہونے کے لحاظ سے, اور اعرابی حالت یعنی حالت رفع ہوگی, حالت نصبی ہوگی, حالت جری ہوگی. ان سب میں وہ معرفہ ہے تو معرفہ ہوگی. اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی. اور اگر ہمارا موصوف واحد ہے تو صفت بھی اس کی واحد لائی جائے گی. اگر وہ تثنیہ ہے تو اس کی صفت بھی تثنیہ لائی جائے گی. اور اعرابی حالت, اگر ہمارا جو موصوف ہے وہ حالت رفع, اس کی جو ہے جو موصوف کی صفت موصوف ہے وہ ہمارا حالت نصبی میں ہے تو اس کی جو صفت ہوگی وہ بھی حالت نصبی ہوگی. تو یہ اپنے موصوف پر تابع ہوتا ہے, یعنی موصوف پر منحصر ہوتا ہے. جو موصوف کا اعراب ہوگا وہی صفت کا اعراب ہوگا, جو موصوف کی کنڈیشن ہوگی وہی صفت کی کنڈیشن ہوگی. اچھا, صفت ہے کیا؟ ہوا لفظ یدل صفت اسم قبلہ, کہ صفت وہ لفظ ہے جو اپنے ماقبل اسم کی صفت بیان کر رہا ہوتا ہے. اور جو موصوف ہے وہ لفظ تذکر صفته فی لفظ لاحق به, کہ موصوف وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے جس میں صفت کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے, کہ اس کی صفت بیان کی جا رہی ہوتی ہے. اس کی مثال آپ دیکھیں, المرأۃ الصالحۃ, نیک عورت. اب دیکھیں آپ کہ جو ہمارے پاس اس کا موصوف ہے المرأۃ, وہ کیا ہے؟ اسم معرفہ ہے, کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی جو صفت بیان کی جائے گی اس کے شروع میں بھی الف لام آئے گا, وہ بھی کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا, نیک عورت. اور دوسرا یہ کہ جب اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو صفت کا ترجمہ پہلے کیا جاتا ہے, موصوف بعد میں. جیسے المرأۃ الصالحہ, نیک عورت, اس کی صفت نیک پہلے بیان کی گئی ہے اور صالحہ عورت کا بعد میں ذکر کیا گیا ہے. اسی طرح الطالب المجتہد, محنتی طالب علم. الفوز الکبیر, بڑی کامیابی. صفت بعد میں نہیں آئے گی, واحد صفت بعد میں آئے گی موصوف. میں بتا رہی ہوں کہ ترجمے میں. ٹھیک ہے, نہیں موصوف پہلے ہے نا, اس سے بعد نہیں ہے, تو ہم اس کا ترجمہ کرنا چاہیے. از اٹ کلیئر؟ جی کلیئر. آگے ہو گیا آپ کو. جی تھینک یو. جی یہ سمجھ آ گئی مرکب توصیفی کہ یہ مشتمل ہوتا ہے موصوف اور صفت پر, اور جو موصوف کی پر جو صفت ہوتی ہے وہ اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے چار لحاظ سے, معرفہ ہونے کے لحاظ سے, نکرہ ہونے کے لحاظ سے, عدد ہونے کے لحاظ سے, اور حالت رفع, حالت نصبی, حالت جری کے لحاظ سے. اور صفت اور موصوف کا آپ بتا دیا وہ کیا ہوتا ہے, اور ان کی مثالیں بھی. ہم چلتے ہیں مرکب اضافی. مرکب اضافی ابھی میں آپ کو بتا کر بھی پچھائی ہوں کہ یہ مرکب غیر مفید کی قسم میں سے ہے, کہ اس کی ڈیفینیشن ہم دیکھ لیتے ہیں, وہاں پر ہم اس کی تفصیل سے نہیں کر سکے. وہ ترکیب الذی یتکون من الکلمتین الاولی منہما المضاف والثانیہ مضاف الیہ, کہ مرکب اضافی وہ ہے کہ جو کہ مشتمل ہوتا ہے دو کلموں پر, پہلا اس میں مضاف اور دوسرا ہوتا ہے مضاف. ٹھیک ہے, اور جیسے اس کی مثال دیکھیں, کعبۃ اللہ, اللہ کا کعبہ, رسول اللہ, اللہ کے رسول. تو ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر جو ہے وہ جو ہوتا ہے مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ اپنے مضاف کے تابع نہیں ہوتا. اور اس میں نکرہ ہونے کے لحاظ سے یا صفت ہونے کے لحاظ, موصوف ہونے کے لحاظ سے بھی یہ معرفہ, اور نکرہ ہونے کے لحاظ سے بھی یہ اپنے مضاف الیہ کے تابع نہیں ہوتا. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. ہم نے اس میں کافی کیا, ہم نے علم و نحو کے دونوں موضوع کلمہ اور کلام دونوں کو بیان کیا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو قبول فرمائے. جزاک اللہ.